जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो हाथों में बैग लिए हुए खाली शॉपिंग करते रहते हैं। ऐसा ना कीजिए, शॉपिंग करने के लिए पूरी ज़िंदगी है, लेकिन रमज़ान के जो है नए कपड़े पहने तो ही ईद होने वाली नहीं है। हाँ, लेना है ये और बात है, लेकिन तकरीबन टाइम जो है तरावी छोड़कर दिन भर रात भर जो है शॉपिंग में ना लगाए, अल्लाह की इबादत में लगाए। अपने घर को और हमारे शहर को जो है बरकत वाला बनाए। आपकी इबादतों से, आपकी दुआओं में बहुत असर है। आपकी दुआओं की वजह से आपकी औलाद और घर के मर्द भी जो है तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और मैं तरावीह, अब वो एक लंबी बहस है। यूट्यूब से जो लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं वो 8-20 की चक्कर में रहकर अपनी इबादत को गारत करते हैं। मुस्तनद जय्यद उलमा से आप पूछ लें, तरावी 20 ही रकात है। ये एक तयशुदा मसला है। ये आज के जदीद लोग आ रहे हैं, उल्टे सीधे बातें यूट्यूब पर कर रहे हैं, और हमारे नौजवान इंटरनेट का आदी हो चुके हैं। वो तो चबूतरों पर बैठकर रात भर 8 और 20 की बहस में लगेगा, ना 8 पड़ेगा ना 20 पड़ेगा। इसी बहस में पूछता फिरेगा, महीना खत्म हो जाएगा। ये हालात हमारे हैं, इनकी तरबियत की जरूरत है। तरावी 20 रकात है, बस इसको जहन में रखिए। हर हैसियत से, हर एंगल से, हर जाविये से इस पर गुफ्तगू कीजिए, आपको 20 ही मिलेंगे। और जो 8 की बात होगी वो नमाज तहज्जुद है, तरावी नहीं है। हुजूर तरावी पढ़े भी हैं इत्मीनान क़ल्बी के खातिर। अब फिर क्या करता बचने के वास्ते? पूरा महीना पढ़े क्या? अहमक़ाना सवालात। और ये कौन कर रहा है? जिसको इस्लाम की बुनियादी बातें नहीं मालूम। तजवीज़ से कुरान पढ़ना जो नहीं जानता वो ये बातें करता है। क्यों? उसको तो बचना है, किसी भी तरीके से तरावी से छुट्टी करनी, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, तरावी का एहतिमाम करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सनन्तु लकुम क़ियामा, और फिर इसका सवाब भी तो बताया। रोज़ा और कुरान ये दोनों शफाअत करेंगे। जो शफाअत नहीं करेंगे उसके पीछे हम अपनी ज़िंदगी लगा दे रहे हैं। जो शफाअत करने वाले हैं उसके पीछे 1 घंटा 2 घंटे नहीं लगाना चाहते। बहरहाल मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तफसील का वक्त नहीं है। और खुसूसन नमाज तरावीह, इसका इतना अज्र व सवाब है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कुरान अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेगा, मौला ये सिर्फ मुझे सुनने के लिए अपनी नींद को, अपने चैन को, सब चीज़ों को छोड़कर तेरे लिए खड़ा हुआ करता था। इसकी सिफारिश को मेरे लिए इसके हक़ में कबूल फरमा। देखिए, तकलीफ़ होती है, बर्दाश्त भी तो एक चीज़ है। आसानियाँ कहाँ हैं मुझे ये बताइए। दुनिया हासिल करने के लिए हम सुबह से शाम तक, आखिरत हासिल करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, जबकि यहाँ आए हैं आखिरत के लिए। दुनिया के लिए वो तो देंगे, अल्लाह ताला वादा किए हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर हर रेंगने वाले को रिस्क देना मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह फरमाया है। थोड़ी बहुत मेहनत तुम कर लो, तुम्हारा रिस्क तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन आखिरत वो भेजे हैं यहाँ, हम आए हैं उस जहाँ के लिए, वहाँ की फ़िक्र होनी चाहिए। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हुजूर ने फरमाया, रमज़ान मेरी उम्मत में क़यामत तक आएगा, लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि हम क़यामत तक रहेंगे? तो कद्र कीजिए। इन जलसों का मकसद वही है, कुरान मजीद की तिलावत। तजवीद के साथ आप एक पारा पढ़ लें पूरे कुरान मजीद में, बस काफ़ी है। एक कुरान नहीं पढ़ते हैं तो मत पढ़िए, लेकिन 10 कुरान बग़ैर तजवीद के पढ़ते हैं तो बेहतर ये है कि कुछ ना पढ़ें। क्यों? रुब्ब तालिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर कुरान खुद लानत करता है। इस लानत से बचने के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अपने हबीब से, और तालीम के लिए फरमाया, उम्मत की तालीम के लिए, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। हबीब, ठहर ठहर कर
उम्दगी के साथ, हुस्न अल्फाज के साथ कुरान मजीद को पढ़िए। कुरान मजीद को देखना सवाब, छूना सवाब, पढ़ना सवाब, सुनना सवाब। हमने क्या कर दिया इस किताब का? ये बरकत वाली किताब ज़रूर है, लेकिन अमल के लिए भेजी गई है, बरकत ज़िम्नन रखी गई है। तो बहरहाल कुरान से ताल्लुक़ हो इस महीने में खुसूसियत के साथ, तरावीह से ताल्लुक़ हो, रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र ये दो चीज़ें, रोज़ा हुआ, तरावीह हुई। और तरावीह के लिए औरतें ये ना समझे कि मर्द हजरात पढ़ रहे हैं बस काफ़ी है, नहीं, यहाँ पर औरतों का एक बड़ा इज्तिमा भी है। मैं इंतहाई अदब के साथ मेरी माओं और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आपकी कोई जमात नहीं है, आपको फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिद नहीं आनी है, तो सुन्नत के लिए क्यों आप तकलीफ़ करती हैं? आपने घर में जो नमाज़ों के लिए जगह मुंतखब की है उसको मस्जिद बैत कहते हैं, घर की मस्जिद, उसी में आप तरावीह पढ़ें। और हमारी तरह मर्दों की तरह एक साथ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप रुक रुक कर पढ़ सकती हैं। 4 रकात पढ़ें, उसके बाद बैठ जाएं थोड़ी देर, उसके बाद फिर 4 पढ़ें। तरावीह कहते ही इसीलिए हैं, तरवीहतुन की जमा है तरावीह, और तरवीहतुन के माने आते हैं राहत करना, आराम करना, सुकून करना। ज़ाहिर है टाइम होगा तो होगा, ये 1 महीना तो है, उसके लिए कोशिश करें। औरतों पर भी वैसे ही सुन्नत मुअक्कदा है जैसे मर्दों पर सुन्नत मुअक्कदा है, छूटने की कोई सूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे अपने जो ख़ास दिन हैं उसमें नमाज की पूरी छुट्टी होगी। अगर रमज़ान शरीफ आ जाएं तो उसमें रमज़ान के रोज़ों की छुट्टी नहीं होगी, रोज़े नहीं रखेंगे, लेकिन रमज़ान शरीफ के बाद जितने छूटे हैं उनकी गिनती कर लें, रमज़ान के बाद से दूसरा रमज़ान आने तक उसकी क़ज़ा करें। अलबत्ता नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है, इस बात को अच्छी तरह ज़हन रखें। बात समझते हैं कि नहीं नमाज की छुट्टी है तो रोज़े की भी छुट्टी है, ऐसा नहीं है। रोज़ा बाद में क़ज़ा हो सकता है, और रोज़े के क़ज़ा में हरज नहीं है, नमाज के क़ज़ा में हरज है। बहरहाल इन बातों का ख्याल रखें। ज़माना जो कहता है कि औरत बेवकूफ़ होती है, मेरे नबी के इस फरमान से मैं साबित कर सकता हूँ, औरत अगर बेवकूफ़ है तो इसका गोद पहला मदरसा नहीं कहलाता, इसकी तरबियत इसकी गोद से नहीं किसी मदरसे और खानका से वाबस्ता होनी चाहिए थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का गोद पहला मदरसा है। आपको मालूम हमारे जितने बुजुर्गाने दीन हैं वो भी किसी न किसी औरत के कोख से जन्म लिए हैं। तो यही औरतें हुआ करती थी जो कभी अपनी औलाद को बेवजू दूध नहीं पिलाती थी, तब कहीं जाकर ऐसे अकाबिरीन उम्मत पैदा हुए। तो इस बात से पता चलता है कि जो चीज़ आने वाली है वो निहायत एहतराम वाली है, और जो महीना आने वाला है वो निहायत ही बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, और उसका कैसा इस्तक़बाल करना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बतला दिया। आगाज़ ही कुछ इस तरीक़े से फरमाया, क़द अदल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, मेरे सहाबा तुम पर एक अजीम महीना साया फिगन हुआ है। तो अब आप देखिए, ये मदरसे का सालाना जलसा हम इन्हीं दिनों में रखते हैं ताकि दोनों काम हो जाएं। जामिया निज़ामिया से जो इम्तिहानात लिखे हैं उनकी तक़सीम इसनाद भी हो, और दूसरा ये है कि रमज़ानुल मुबारक की महीने की कदरदानी से मुतल्लक़ चंद बातें मर्दों के लिए और औरतों के लिए, बच्चों बच्चियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए इस्लाह मुआशरे के तौर पर गोश गुजार करने की सआदत हासिल की जाए। गुज़िश्ता 5 सालों से ये जलसा मुनाकिद किया जाता है, और ये इम्तिहानात जामिया निज़ामिया भी मुनाकिद होते हैं। हकीकत में ये 5 सालों में जितने तालिबात ने इम्तिहान लिखे हैं वो कभी जामिया निज़ामिया देखे नहीं, हैदराबाद गए नहीं।
کرم خدا کا یہ ہوا کہ سینٹر بنا، ممتحن وہاں سے آیا، آن لائن پرچہ آیا، جوابات لکھے، اس کو بھیج دیا گیا، اس کے بعد جوابات چیک ہوئے، اس کے بعد رزلٹ آیا، اور سنداں لانے کے لیے بھی یہ طالبات نہیں گئے بلکہ کوئی اور گئے، وہ لے کر آ گئے۔ تو اللہ نے اتنا فضل کیا۔ اب یہی جو امتحانات ہیں شعبہ اہل خدمت شریعہ کے، ملا، مؤذنی، نائب قضات، یہ سب اہم ترین امتحانات ہیں، اس میں بنیادی معلومات ہیں۔ اب ایک ماحول چل پڑا ہے کہ بھئی مؤذنی کے لیے کہہ کا امتحان، چلو دعا اذان دے، ملا کے لیے کہہ کا امتحان، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ گردن پوری کٹ گئی تو جانور مکروہ ہو جاتا ہے، ارے غلطی سے ہوا جان دو بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں چلتا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، ایک سہارا ہے، غلطی ہوتی ہے یا غلطی کی جاتی ہے، اس پر سینہ زوری یہ ہوتی ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، چلو ہو گیا، کیا ہوتا، کیا ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی بھی کچھ اصول ہے، اس کا بھی کچھ طریقہ ہے۔ آپ کو معلوم، عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمت نہیں کرتی، لیکن اسلام میں اجازت ہے، عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اب جو ملا کے امتحانات لکھے گا اس کو یہ پتا ہوگا کتنی رگیں کٹنی ہوتی ہے اور کس طریقے سے ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھتے نہیں آپ کیا ہوتا، جانور ذبح کرنا ہے، اب انہوں پوری تیاری کے ساتھ ٹھہرے، جانور کے سامنے ہی چھری تیز کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو، اور جب اس کو ذبح کرو تو رحم دلی کے ساتھ کرو۔ یہ سب کون بتا سکتا ہے؟ آپ ملا کا امتحان لکھیں گے تو ملا بتائے گا، وہ امتحانات بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے ملا، مؤذنی، مؤذن کیا سمجھے ہم؟ مؤذن کچھ نہیں معلوم۔ اب اس میں ایک موٹا مسئلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا بغیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے؟ پوچھ لو آپ، جتنے مؤذنین ہمارے پاس ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے۔ اب وہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ تو اللہ جانے، لیکن علم تو ہونی چاہیے، اوقات کا علم ہونی چاہیے کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، معلوم ہے ہمارے مؤذنین کو۔ اسی غرض سے یہ امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں۔ ملا کا امتحان لکھنے والا ضروری نہیں جو امتحان لکھے وہ پیشہ اختیار کرے، ملا کا امتحان لکھے چلو بھائی ملا گیری شروع کر دیں، مؤذن کا امتحان لکھے مؤذنی شروع کر دیں، امامت کا امتحان لکھے امامت شروع کر دیں۔ ارے علم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر جو تمہیں ملک چین بھی جانا پڑے، یا حیدرآباد بھیجا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، چین نہیں بھیجا رہے ہیں۔ اچھا حیدرآباد جانے کی بھی ضرورت نہیں، سلیبس وہاں کا ہے، آپ کو پڑھ کر امتحان لکھنا ہے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی امتحانات کے بعد بڑے امتحانات مولوی کے ڈپلومہ ان عربک کے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی صالحال مدرسہ حاضہ سے، یعنی مدرسہ قبلہ حسینی سے 7 طالبات نے ان ڈپلومہ ان عربک کا امتحان بھی لکھا ہے۔ تو ایک کوشش ہے، جیسا کہ صاحب نے کہا آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تعاون کا مطلب صرف مال نہیں ہوتا، اچھا مشورہ بھی تعاون کے درجے میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری کوششیں ہیں، اللہ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ جلسے کے منعقد کرنے کا اہم مقصد رمضان المبارک کی قدر ہم کیسے کریں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر اگر نظر ڈالیں وہ سب لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی صحابہ آئے جتنے دن ان کی زندگی تھی جیے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جن کی پیروی کرو گے راہ راست پاؤ گے۔ ان کا رمضان دیکھیے، رمضان سے پہلے یہ کیا کرتے تھے؟
سیرت نگاروں نے لکھا ہے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یعنی یوں سمجھ لیجئے شب برات کے بعد یا یوں سمجھ لیجئے ماہ شعبان ہی میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ اب یہ بات بولے جان دو مولوی صاحب چپ کے بیٹھو، ہاں رمضان میں دیے تو 70 گنا بڑھ کے، ایک ہی ثواب کی چیز ہم کو یاد ہے، ضرورت مند کی ضرورت پہ اگر دیں گے تو یہ 70 نہیں 700 بڑھ کے ہو جاتا۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے عبادات میں خلل پیدا کرنے والی چیزیں نہ ہو، اور عبادات میں مشکل میں ڈالنے والی جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزوں کو ماہ شعبان میں ختم کر دیں، بالکل ایکجٹ ہو کر ان عبادتوں کا اہتمام کر سکیں۔ صحابہ تو ایسی کرتے تھے، آپ بھی عرب دنیا میں جا کر دیکھیں، جتنے زکوٰۃ دہندگان ہیں، صدقات دہندگان ہیں، وہ سب 15 شعبان کے بعد سے شروع کرتے ہیں اور چاند رات تک ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی، یہ غلط۔ زکوٰۃ سال کے گزرنے پہ ختم ہوتی، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو سال ہونے کے لیے، یا شعبان ہو یا شوال ہو یا بقرعید ہو۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے سال کب ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ رمضان کب آ رہا ہے۔ ہاں اس میں گنجائش ہے، ابھی سال کے لیے 2 مہینے باقی ہیں، آپ پیشگی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو رمضان میں نکال سکتے ہیں۔ ابھی سال ہونے کے لیے کچھ دن باقی ہیں، اس دن روک کر آپ رمضان میں نکالنا چاہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی جاتی ہے وہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل عبادت کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے اگر کوئی عبادت میں زیادتی کرتا ہے تو وہ قابل مبارک بات ہے، لیکن جو چیز اس پر از اول سے فرض ہے اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ عند اللہ پکڑا جائے گا، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ اب تو یہ بہانہ بالکل نہیں چلنے والا ہے کہ مولوی صاحب زکوٰۃ آئندہ سال دی جائے گی کیونکہ اس سال چاندی اور سونے کی قیمت زیادہ ہے۔ اب یہ بتائیے آئندہ سال تو دیں گے، لیکن کیا ضروری ہے آئندہ سال تک رہیں گے؟ جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو واجب ہوتے ہی ادا کریں۔ تو بہرحال نظام اسلام ہے، دیکھیے اسلام کا نظام ہے، جب زکوٰۃ کم ہوتی تھی، جب یہ نہیں سوچے کبھی پیشگی زکوٰۃ نکال دے 1 سال پہلے، جب سونا چاندی مہنگا ہو گیا تو ہم ہیلے یہ بہانے کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے پاس سخت سرزنش ہوگی، پوچھ ہوگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خواتین کو، 2 عورتوں کو ان سے دریافت کیا، وہ سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر ادا نہیں کی ہیں تب آگ کے کنگن پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان باتوں کو صدق دل سے اگر ہم سمجھیں کہ بھائی جس شریعت پر ہم کو عمل کرنا ہے وہ سختی سے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہر جگہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں بارہا یہ بات اپنے بیانات میں بولتا ہوں، ڈاکٹر کے بھروسے پہ ہاتھ پیر کاٹا نہیں کرتے، اسی طرح اللہ غفور الرحیم ہے کہ بھروسے پہ گناہ نہیں کرتے۔ گناہ ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اتفاقاً ہاتھ پیر کٹ جائے تو ڈاکٹر ہے۔ اس بات کو سمجھیے، شریعت کے جو احکام ہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ تکلیف مالا یطاق، آپ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے بالکل نہیں ہے۔ ہمارا مزاج اسلام فطری ہے، فطری کا مطلب ہوتا ہے اس کا ہر حکم ہر ایک بچہ، بزرگ، عورت، بڑا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے
کہ تھوڑا سا خوف خدا، خوف رسول دل میں اگر پیدا ہو جائے تو اس کی قدر میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قدر سے متعلق ایک واقعہ رقم کیا ہے اپنی کتاب رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ ایک شخص تھا، ذات کا پادری تھا، اس کا بیٹا رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ کھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوا، تو اس کو اگرچہ کہ وہ ذات کا مسلمان نہیں تھا لیکن غصہ آیا اس کو اور کہا، بدبخت، مسلمانوں کے عظمت والے مہینے میں باہر سے کھاتے ہوئے تو گھر میں آیا ہے، جانتا نہیں وہ اس مہینے میں دن میں کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تاکہ بیٹے کو تنبیہ ہو جائے اور آئندہ اس قسم کی غلطی نہ کرے۔ بات آئی گئی، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے ایک دن سب کو، موت کا احساس ہر آدمی کو ہونی چاہیے۔ یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ابھی تو کیا ہوا ہے، ابھی تو جوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے، جب چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں گے، جب موت آئے گی تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ان کاندھوں پر ہم نے جوانوں کو نہیں اٹھایا، ان ہاتھوں پر ہم نے بچوں کو نہیں دفنایا، تو بڑھاپے کا انتظار کیوں؟ یہ غلط بات ہے، یہ غفلت ہے، اس سے ہم کو باہر آنا ہوگا۔ ان جلسوں کے منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، فکر آخرت آدمی ہمیشہ کرنی چاہیے اپنی اپنی حیثیت سے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اسی سے بھری پڑی ہیں، جبکہ ان کو ایک ایسی نعمت صحبت نبی ملی ہے کہ اس کا بدل دنیا میں کسی چیز سے وہ لا نہیں سکتے۔ اس صحبت کی وجہ سے ان کو ٹائٹل ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عمل کی بدولت نہیں، صحبت نبی کی وجہ سے۔ تو اس پادری نے بچے کو مارا، بات آئی گئی، ایک دن وہ مر گیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ فوراً سوال کیا، یہ تو تیرا گھر نہیں ہے، تجھے تو کہیں دوزخ میں عذاب سہتے ہوئے رہنا تھا، یہ جنت میں تو کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک کام کیا جو اللہ کو بہت پسند آیا، وہ ہے رمضان المبارک کی تعظیم میں نے اپنے بچے کو مارا۔ جب میرے آخری وقت آیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مجھے کلمہ پڑھا کر اس دنیا سے اٹھایا۔ تو رمضان کے احترام میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ خاص خاص فضل الہی ہے جو کسی کسی پر ہوتا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، شریعت نے ان کے لیے بھی حقوق اور طریقے بتائے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ہے درجہ، اس پر تم عمل کرو، مگر یہ نہیں سمجھنا کہ اس سے تمہارے کفارے ادا ہونے سے روزے ختم ہو گئے۔ اگر مرنے سے پہلے زندگی میں صحت ہو گئی تو اس کی قضا بھی لازم ہے۔ تو حاضرین محترم، اس مہینے کی قدر دیکھو، غیروں نے کیا، انعامات خداوندی کے مستحق ہو گئے، اگر اپنے اس بات کا خیال نہ رکھیں گے تو کیا آسمان سے کوئی لو لشکر آئے گا جو ہمارے اس دین کی حفاظت کرے گا؟ نہیں، حفاظت کرنی ہے تو ہم کو کرنی ہے، نہیں اس دین کو ضائع کرنا ہے تو بھی وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو کہ آج کل ہم کر بھی رہے ہیں۔ ہمارے مساجد کا کیا حال ہے؟ سال بھر مسجدیں مرثیہ ہیں، مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجدیں یہ پڑھتے رہتی سال بھر مرثیہ۔ ایک ہے مرثیہ کب پڑھتے؟ آدمی کے مرنے کے بعد پڑھتے، تو مسجدیں مرثیہ پڑھ رہی ہیں زندوں پر۔ ہمارا حال دیکھو، عالیشان عمارت مسجد کا تقاضا نہیں، عالیشان قالین، ایئر کنڈیشن اور بہترین قمقمے، بہترین لائٹیں، یہ مسجد کا حق نہیں۔ مسجد تو یہ چاہتی ہے کہ پیشانیوں سے یہ آباد ہو۔ گھر
صرف گھر نہیں، عورت کے لیے مسجد کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نمازوں کا خیال کریں، اہتمام کے ساتھ خود بھی پڑھیں، اپنی چھوٹی اولادوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ یہ نہیں فرمایا صرف مرد بچوں کو نماز کا حکم دو، عورتیں لڑکیاں بھی اس جانب توجہ کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی صاحب نے کہا نا، ایک مرد کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ہے، ایک فرد کی تعلیم ہے، ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ تو خاندان کی تعلیم اس طریقے سے ہو کہ وہ بچوں کی تربیت، اور تربیت کا اکثر حصہ ماں کے گود سے رکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد یعنی گود سے قبر تک۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اب زمانہ جو کہتا ہے کہ عورت بے وقوف ہوتی ہے، میرے نبی کے اس فرمان سے میں ثابت کر سکتا ہوں عورت اگر بے وقوف ہے تو اس کا گود پہلا مدرسہ نہیں کہلاتا، اس کی تربیت اس کی گود سے نہیں، کسی مدرسے اور خانقاہ سے وابستہ ہونی چاہیے تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے۔ آپ کو معلوم ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں وہ بھی کسی نہ کسی عورت کے کوکھ سے جنم لیے ہیں۔ تو یہی عورتیں ہوا کرتی تھی جو کبھی اپنی اولاد کو بے وضو دودھ نہیں پلاتی تھی، تب کہیں جا کر ایسے اکابرین امت پیدا ہوئے۔ تو حاضرین محترم، قدردانی، عبادتوں کا اہتمام تو عورتوں سے بھی ہو، مردوں سے بھی ہو، بچوں سے بھی ہو، بڑوں سے بھی ہو، بزرگوں سے بھی ہو۔ بزرگ حضرات نگرانی کریں کہ کون کیا کر رہے ہیں، کیا آیا وہ عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر واقعتاً مجبوری ہے تو ان کے لیے گنجائش بھی تو شریعت نے رکھی ہے۔ اگر گنجائش سے باہر ہے، سستی اور کاہلی ہو رہی ہے تو برابر وہ گرفت کے قابل ہیں۔ تو ہم پر جو بڑے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس کی باز پرس کریں، اس کو پوچھیں اور اس کو ترغیب دیں اور ہمت دلائیں کہ اس طریقے سے عبادتوں کا اہتمام کریں۔ کیا سفر میں اسلام نے اجازت نہیں دیا؟ کیا بیماری میں اسلام نے رخصت نہیں دی؟ کیا بڑھاپے میں اور شیخ فانی ایسی بزرگی میں جبکہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنا ہے، یا ایسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزوں میں اس کی چھٹی کر دی ہے اسلام نے؟ ٹھیک ہے تم کفارہ ادا کر لو، تمہارا روزوں کا ثواب تم کو عطا کر دیا جائے گا۔ اسلام میں سہولتیں بھی ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اسلام آسانی چاہتا، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج، تم کو مسلمان بنایا، دیندار بنایا تو تم کو حرج میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو تم کو ہر اعتبار سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ عبادتوں میں آزادی، فکر میں آزادی، خیال میں آزادی، رہائش میں آزادی، ہر قسم کی آزادی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ آزادی حدود شرع میں ہو۔ شریعت کسی بند کمرے کا نام نہیں، ایک بحر زخار اور بحر بے قرار کا نام ہے۔ جہاں تک تم اس میں غوطہ زنی کر سکتے ہو کرو، زبرجد لولو مرجان تلاش کرو، منع نہیں کرتا اسلام۔ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہو کرو۔ آج تم علوم کا فرق بھی نہیں کر سکتے، یہ دنیاوی علم، یہ دینی علم، ورنہ پھر امام ابو یوسف کو کیا کہو گے؟ انہوں نے اس زمانے میں کتاب الخراج لکھا جو زمین کی پیمائش سے بھری پڑی ہے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک قدردانی کا مہینہ ہے۔ اس میں جو عبادتیں ہیں سال بھر کی عبادتوں سے کچھ جدا ہیں۔ سب سے پہلی تو عبادت روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا، آخری جز کہوں لعلکم تتقون، تم کو تقوی نصیب ہوگا۔ کیا نماز سے تقوی نہیں ہوگا؟ زکوٰۃ سے صدقہ نہیں ہو تقوی نہیں ہوگا؟ ہوگا، لیکن روزے کا جو تقوی ہے وہ کسی اور عبادت سے نہیں، روزے سے ہی ہوگا۔ اور آپ کو معلوم
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں اس کے فوائد و برکات۔ ہمارے جتنے بزرگان دین صالحین امت ہیں، ولایت کی منزل میں اور سلوک میں جو آسانیاں پائی، جو بلندی پائی، وہ کسی اور عبادت سے نہیں، کثرت سیام کی وجہ سے ہے۔ روزوں کی کثرت، اور روزوں کی کثرت سے مراد صرف ماہ رمضان کے نہیں، سال بھر کے روزوں کی، نوافل کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تو روزہ ہوا۔ دوسری عبادت اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح۔ اب وہ ایک لمبی بحث ہے، یوٹیوب سے جو لوگ اچھی طرح واقف ہیں وہ 8-20 کی چکر میں رہ کر اپنی عبادت کو غارت کرتے ہیں۔ مستند جید علماء سے آپ پوچھ لیں، تراویح 20 ہی رکعت ہے، یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے۔ یہ آج کے جدید لوگ آ رہے ہیں، الٹے سیدھے باتیں یوٹیوب پر کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کا عادی ہو چکے ہیں۔ وہ تو چبوتروں پر بیٹھ کر رات بھر 8 اور 20 کی بحث میں لگے گا، نہ 8 پڑھے گا نہ 20 پڑھے گا، اسی بحث میں پوچھتا پھرے گا، مہینہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حالات ہمارے ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تراویح 20 رکعت ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیے۔ ہر حیثیت سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اس پر گفتگو کیجئے، آپ کو 20 ہی ملیں گے۔ اور جو 8 کی بات ہوگی وہ نماز تہجد ہے، تراویح نہیں ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اس کا اہتمام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ اب امتی ہو کر آقا کے بارے میں پوچھتا ہے حضور پڑھے کیا؟ یہ کیسا احمقانہ سوال ہے، حضور پڑھے کیا؟ کیا ہر کام کے لیے حضور کرنا ضروری ہے؟ فرمانا بھی ضروری ہے۔ میں آپ سے پوچھوں حضور کبھی اذان دیے؟ پھر کیا کریں گے اذان کا؟ فرمائے ہیں، اذان کی برکتیں بیان کیے ہیں، اذان کا جو عظیم اسلامی شاعر ہے اس کا درجہ بیان کیے ہیں، اذان کے کلمات صحابہ کو سکھائے ہیں۔ حضور تراویح پڑھے بھی ہیں اطمینان قلبی کے خاطر۔ اب پھر کیا کرتا بچنے کے واسطے؟ پورا مہینہ پڑھے کیا؟ احمقانہ سوالات۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ جس کو اسلام کی بنیادی باتیں نہیں معلوم، تجوید سے قرآن پڑھنا جو نہیں جانتا وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو تو بچنا ہے، کسی بھی طریقے سے تراویح سے چھٹی کرنی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے تراویح کا اہتمام کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَةً، اور پھر اس کا ثواب بھی تو بتایا۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ جو شفاعت نہیں کریں گے اس کے پیچھے ہم اپنی زندگی لگا دے رہے ہیں، جو شفاعت کرنے والے ہیں اس کے پیچھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں لگانا چاہتے۔ بہرحال مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور خصوصاً نماز تراویح اس کا اتنا اجر و ثواب ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن اللہ کے حضور سفارش کرے گا، مولا یہ صرف مجھے سننے کے لیے اپنی نیند کو، اپنے چین کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر تیرے لیے کھڑا ہوا کرتا تھا، اس کی سفارش کو میرے لیے اس کے حق میں قبول فرما۔ دیکھیے تکلیف ہوتی ہے، برداشت بھی تو ایک چیز ہے۔ آسانیاں کہاں ہیں مجھے یہ بتائیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم صبح سے شام تک، آخرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ یہاں آئے ہیں آخرت کے لیے۔ دنیا کے لیے وہ تو دیں گے اللہ تعالیٰ، وعدہ کیے ہیں
وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر ہر رینگنے والے کو رزق دینا میری ذمہ داری ہے، اللہ فرمایا ہے۔ تھوڑی بہت محنت تم کر لو، تمہارا رزق تمہیں دیا جائے گا، لیکن آخرت وہ بھیجے ہیں یہاں، ہم آئے ہیں اس جہاں کے لیے، وہاں کی فکر ہونی چاہیے۔ تو ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا رمضان میری امت میں قیامت تک آئے گا، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ ہم قیامت تک رہیں گے؟ تو قدر کیجئے۔ ان جلسوں کا مقصد وہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ۔ آپ ایک پارہ پڑھ لیں پورے قرآن مجید میں بس کافی ہے۔ یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو مت پڑھیے، لیکن 10 قرآن بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ پڑھیں۔ کیوں؟ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ اس لعنت سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے حبیب سے، اور تعلیم کے لیے فرمایا، امت کی تعلیم کے لیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، حبیب ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ، حسن الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیے۔ قرآن مجید کو دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، پڑھنا ثواب، سننا ثواب۔ ہم نے کیا کر دیا اس کتاب کا؟ یہ برکت والی کتاب ضرور ہے، لیکن عمل کے لیے بھیجی گئی ہے، برکت ضمناً رکھی گئی ہے۔ تو بہرحال قرآن سے تعلق ہو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ، تراویح سے تعلق ہو، رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر یہ 2 چیزیں، روزہ ہوا، تراویح ہوئی۔ اور تراویح کے لیے عورتیں یہ نہ سمجھے کہ مرد حضرات پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے، نہیں، یہاں پر عورتوں کا ایک بڑا اجتماع بھی ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی کوئی جماعت نہیں ہے، آپ کو فرض نماز کے لیے مسجد نہیں آنی ہے تو سنت کے لیے کیوں آپ تکلیف کرتی ہیں؟ آپ نے گھر میں جو نمازوں کے لیے جگہ منتخب کی ہے اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد، اسی میں آپ تراویح پڑھیں۔ اور ہماری طرح مردوں کی طرح ایک ساتھ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ رک رک کر پڑھ سکتی ہیں۔ 4 رکعت پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، اس کے بعد پھر 4 پڑھیں۔ تراویح کہتے ہی اسی لیے ہیں، ترویحتن کی جمع ہے تراویح، اور ترویحتن کے معنی آتے ہیں راحت کرنا، آرام کرنا، سکون کرنا۔ ظاہر ہے ٹائم ہوگا تو ہوگا، یہ 1 مہینہ تو ہے، اس کے لیے کوشش کریں۔ عورتوں پر بھی ویسے ہی سنت مؤکدہ ہے جیسے مردوں پر سنت مؤکدہ ہے، چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ تمہارے اپنے جو خاص دن ہیں اس میں نماز کی پوری چھٹی ہوگی۔ اگر رمضان شریف آ جائیں تو اس میں رمضان کے روزوں کی چھٹی نہیں ہوگی، روزے نہیں رکھیں گے، لیکن رمضان شریف کے بعد جتنے چھوٹے ہیں ان کی گنتی کر لیں، رمضان کے بعد سے دوسرا رمضان آنے تک اس کی قضا کریں۔ البتہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن رکھ۔ بات سمجھتی ہیں کہ نہیں نماز کی چھٹی ہے تو روزے کی بھی چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزہ بعد میں قضا ہو سکتا ہے، اور روزے کے قضا میں حرج نہیں ہے، نماز کے قضا میں حرج ہے۔ بہرحال ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد ایک اور عبادت اس میں آتی ہے زکوٰۃ۔ اس کا تعلق میں نے شروع میں عرض کیا، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں سال سے ہے، اور سال بھی جنوری سے دسمبر تک جو سال ہوتا ہے یہ سال نہیں، اسلامی سال محرم سے ذوالحجہ پر جو ختم ہوتا ہے یہ سال مراد لیں، کیونکہ عبادات کا دار و مدار اسلامی مہینوں سے ہی ہے، چاند سے ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد تراویح شروع کرتے ہیں، روزہ شروع کرتے ہیں، چاند دیکھنے کے ساتھ ہی تراویح ختم کرتے ہیں، روزہ ختم کرتے ہیں، عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، ساری عبادتوں کا تعلق سب چاند سے ہے۔ تو پھر اس میں ہم یہ مہینے سے کیوں شروع کریں؟ یہ اور بات ہے کہ اس کی تاریخیں ہم یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت آسان ہے۔ کہ ٹھیک ہے، ایک الگ گفتگو ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا تعلق یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رمضان سے نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پیشگی دے کر اپنی ذمے سے ادا ہونا چاہتا ہے تو ادا ہو سکتا ہے۔ پورے مال
अच्छा, एक मसला मैं इसमें बयान कर दूं। शादियों के लिए, बच्चियों की शादियों के लिए जेवरात जमा करके रखते हैं माँ बाप, तो ये जेवरात का मालिक कौन है, इसकी ज़कात कौन? शादी को अभी साल 2 साल 3 साल बाकी है, शरीयत कहती है एक दिन भी अगर बाकी है तो इसके मालिक माँ बाप हैं। जो जेवर बच्ची के लिए निकाल के रखे हैं या बच्चे के लिए रखे हैं, अभी बच्चे के हैंडओवर नहीं किए, हवाले नहीं किए हैं, जिस दिन हवाले करेंगे वो उसका मालिक कहलाएगा। और जब तक आपके पास हैं आप बोलिए ज़रूर, ये मेरा नहीं है, बच्ची का है, बच्ची का है। शरीयत बोलती तू मालिक है, तुझ पर ज़कात वाजिब है। नहीं, बच्ची को देना दीजिए, जिस दिन देंगे उस दिन से बच्ची मालिक रहेगी। ज़कात के मामले में कुरान मजीद ने तो यहाँ तक बयान किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना यकनीज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। इतनी ख़तरनाक आयत है ये, पढ़े तो अच्छा दिखा ना। अब माने सुनिए, बेशक जो लोग सोना और चांदी, नाम लेके सोना और चांदी जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह का हक़ उसमें जो है ज़कात ये अदा नहीं करते हैं, ऐ हबीब ऐसे लोगों को खुशखबरी सुनाइए। फ़बश्शिरहुम, किसकी खुशखबरी? जन्नत की नहीं, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। क्या करेंगे? यौम युहमा अलैहा, उस दिन इस सोने चांदी को पिघलाया जाएगा, उसके बाद फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, इनकी पीठों को, इनके पहलुओं को, इनकी पेशानियों को इस सोने चांदी से दागा जाएगा। देखिए अल्लाह रसूल की बात में दम है, तो समझिए इस बात को। अच्छा, इतना ही नहीं, फरिश्ते क्या कहेंगे? दागते हुए चुप, दाग के गया तो क्या कम था? जाते जाते दाग के गया तो क्या तकलीफ नहीं थी? बोलते हैं हाज़ा मा कनज़्तुम, ये वही है जो तुमने जमा करके रखा था। फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, चखो उस चीज का मजा जो अपने लिए रखे थे। तो आप अंदाजा लगाइए, कुरान मजीद, अहादीस शरीफा, अब वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उन सारी बातों को बयान करूं। बहरहाल जिस दिन आप ज़कात निकालना चाहते हैं, पूरा माल किसी सुनार के पास ले जाएं और उसको तुलवाएं। जितनी ज़कात हो रही है 1 महीने में आप अदा नहीं कर सकते, 1 साल में अदा करिए। इस्लाम में गुंजाइश है, अक़सात में भी आप अदा कर सकते हैं कि भाई असर यूँ समझ लीजिए, अगर 1 लाख रुपये किसी के माल की ज़कात हो गई, ज़ाहिर है 1 लाख रुपये बड़ी रकम है, आप इस महीने में थोड़े दीजिए, आइंदा महीने में थोड़े दीजिए, रमज़ान आने से पहले पहले तक उसको पूरा कर लीजिए, या यूँ समझ लीजिए साल आने से पहले पहले तक उसको पूरा कर लीजिए। इस्लाम तो गुंजाइश देता है आपको, वसाअत है इस्लाम में, हरज और तंगी का मज़हब नहीं है हमारा। हर एक को आज़ादी उसके फ़िक्र की, उसके ख़याल की, उसकी मज़हब की पूरी मिलती है इस्लाम। तो इस तरीके से ये ज़कात हुई। और उसके बाद एक और इबादत रह गई है, एतिकाफ़। ये भी इस महीने की मखसूस इबादतों में से है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी रमज़ानुल मुबारक का जो 10 दिन है, दहा है, अव्वलुहु रहमा, पहले 10 दिन रहमत के हैं, औसतुहु मग़फ़िरा, दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत के हैं, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, आखिरी 10 दिन दोज़ख से आज़ादी के हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल में खुसूसी अमल ये था, पूरे महीने का तो अमल है ही, लेकिन एक और अमल ये था कि इसमें आप रमज़ानुल मुबारक में आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ आखिर उम्र तक भी फरमाया। और ये है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। इसका मतलब ये है कि पूरे सहाबा हुजूर के साथ एतिकाफ़ में नहीं बैठते थे, सिर्फ हुजूर बैठते थे। तो इसका मतलब ये हुआ, बस्ती से, आबादी से एक फ़र्द भी, एक आदमी भी अगर एतिकाफ़ कर ले तो सब की जिम्मेदारी उससे क्या हो जाएगी? साक़ित हो जाएगी, सबसे बड़ी उस ज़िम्मा हो जाएंगे। तो हाज़रीन मोहतरम, ये चंद इबादतें थी
اور بھی اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، مردوں کے لیے اتنا کافی ہے. میں اب ہمارے ایک اور مہمان ہیں سدید الدین ساجد صاحب، محترم و مکرم، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں چند باتیں ہمارے سامعین کے گوش گزار کریں. کچھ تو ایک دو اس کے بعد ختم کر دیں. صدر جلسہ اور اس مدرسے کی کمیٹی، صدر و اراکین اور دیگر مہمانان، بالخصوص اس مدرسے کے صدر محافظ کرتا حضرت ڈاکٹر مفتی محمد آصف الدین قادری صاحب قبلہ وقت العالی، الحمدللہ آج تک جو ہے ہمیں ایسی باتیں ہمارے گوش و گزار نہیں تھی. کہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم سب لوگ رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اب تک تو ہم یہی سنتے آ رہے تھے، لیکن آج ایک ایسی نئی بات معلوم ہوئی کہ رمضان مبارک کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی نایاب رکھتا ہے، بہت ہی مفید ہے، بہت ثواب والا ہے. لیکن جو شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے والی ہے، بالکل نئی بات ہماری سمجھ میں آئی. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے. اور جو ہے یہاں جو مدرسہ قائم ہوا ہے، دن کے 12 گھنٹے مدرسہ کام کر رہا ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ صبح شام لڑکیوں کے لیے رکھا گیا، لیکن بعد میں جو ہے ایسی عورتوں کے لیے جس کی ایج لمٹ ہی نہیں. سب لوگ جو ہے الحمدللہ یہاں آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے رات میں تعلیم بالغاں بھی ہے، جس میں میں بھی ایک طالب علم ہوں. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے حضرت سے جو ہے علم حاصل کر رہا ہوں الحمدللہ. ابھی جو ہمارے صاحب قبلہ نے کہا کہ جو لوگ پہلے قرآن پڑھتے تھے اب قرآن پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں میں فرق معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کیسا پڑھ رہے ہیں، ان کو اطمینان بھی مل رہا ہے الحمدللہ. اس بات کی جو ہے ہم سب لوگ محسوس کر رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جو ہے ہمارے زندگیوں میں ایک عظیم و برکت والا مہینہ آنے والا ہے. ہم اس کی صحیح تعظیم و توقیر کر کے جو ہے اس کو گزارنا چاہیں. اللہ تعالیٰ اس پر ہماری مدد فرمائے. اور مجھے یہ موقع دینے کا میں بہت ہی خالی بازار میں پھرتے تھے رمضان میں، ہاں عبادت نہیں کرتے، سب کپڑے لینے پورا مہینہ پورا باہر. بالخصوص ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ تقریباً جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہاتھوں میں بیگ لیے ہوئے خالی شاپنگ کرتے رہتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. شاپنگ کرنے کے لیے پوری زندگی ہے، لیکن رمضان کے جو ہے نئے کپڑے پہنے تو ہی عید ہونے والی نہیں ہے. ہاں لینا ہے یہ اور بات ہے، لیکن تقریباً ٹائم جو ہے تراویح چھوڑ کر دن بھر رات بھر جو ہے شاپنگ میں نہ لگائے، اللہ کی عبادت میں لگائے. اپنے گھر کو اور ہمارے شہر کو جو ہے برکت والا بنائے. آپ کی عبادتوں سے آپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی اولاد اور گھر کے مرد بھی جو ہے تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. اور مجھے موقع دینے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تو اردو آتا نہیں، کیا بولتے ہیں. دو کلمات بولی، اس کے بعد عبدالعلیم صاحب تھوڑا سا بولیں گے، میں ختم ہو جائے گا. 1-2 منٹ، 1 منٹ. میں نہیں سمجھتا کہ عمر صاحب کے بولنے کے بعد کسی کو بولنا چاہیے. مدرسے کے صدر ہیں، مجلس کے صدر ہیں، صدارتی تقریر صدارتی ہی ہوتی ہے. اور چونکہ حکم ہوا ہے، میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو لوگ یہاں پر آئے، بخدا اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے اچھی باتیں سننے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مدرسے کو دین دنیا رات کی ترقیاں عطا فرمائے. اور جو حضرات اس میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے دین میں، ان کی دنیا میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح میں حضرت کی حضرت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. جو علم انہوں نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائیں. یہ مشن ہمیشہ قائم دائم رہے. اللہ جو ہے ان سب کی خدمات کرنے کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے. جیسا کہ تقریر میں کہا گیا ہے، دعا میں حضرت تصیر صاحب بھی کہے ہیں، اسی طرح سے ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مہمان ہیں ہمارے عبدالحلیم صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر چند باتیں، اس کے بعد دعا ہوگی، جلسے کا اختتام.
उस्ताद भी है, एक उस्ताद भी है। जी जी उस्ताद भी है, एक उस्ताद भी है। जी जी मुअज़्ज़िज़ उलमाए दीन, मुफ्ती साहिबान, सादत इकराम, हमायद शहर, सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस किस्म की मजलिस मुनक़्क़द की जिसमें जो है न सिर्फ माह रमज़ान आने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो है तजवीद की जो इल्म हो रही थी और बहुत से तालिम बालिगान जिन्होंने ये सर्टिफिकेट्स हासिल किए, ये वाकई एक नई चीज़, इंस्पिरेशनल चीज़ थी। मेरा ताल्लुक़ जनरल एजुकेशन से है। मैं इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए आपको चंद बातें बताना चाहूँगा। आज की जो हमारी हुकूमत है, हमें जो है नामालूम तरीक़े से कुछ ऐसी चीज़ें हमारे तालीम में लाई जा रही है, सॉफ्टवेराइजेशन के हमें हमारे ही ख़िलाफ़ जो है उकसाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर उर्दू की चौथी किताब के सरे वर्क एक जुमला लिखा गया है, मैं अपनी ज़ुबान से इतना प्यार करता हूँ कि मैं मज़हब छोड़ सकता हूँ, ज़ुबान नहीं छोड़ सकता। ये दरअसल कुफ्रिया है। अगर कोई शख्स ये ईमान रखता हो कि वो मज़हब छोड़ सकता है, ज़ुबान नहीं, तो कुफ्र। लेकिन वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी ज़ुबान से ऐसा प्यार कर रहा हूँ, उसमें ये बात बताई जा रही है। तो ये बात मालूम होनी चाहिए हमें कि गवर्नमेंट किस किस्म से छोटी छोटी बातों के ज़रिए जो है हमें गलत चीज़ों को आगाह कर रही है। दूसरा एक सबक मैं था हज अकबर, वो सबक में बताया ये गया है कि कोई मुलाजिमा थी, वो मालिका से झगड़ा करके अलग गई, हज को जाने वाली थी, इसका बच्चा जो है बीमार हो गया, तो वो हज छोड़कर वापस आई तो उसका हज अकबर हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं, ऐसे भटकाने वाली चीज़ें हैं जो हमारे फ़राइज़ हैं। वाज़े तौर पर ये, क्योंकि आप मज़हब से जुड़े हुए हैं तो आप इसकी अहमियत को जानेंगे। अगर हम ऐसे सोबत में हों जो आम सी तालीम देते हों, जिनको मज़हब को कोई ताल्लुक़ ना हो, तो ये वो चीज़ें उनके जहन में किस किस्म का इंतशार पैदा कर सकती हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि आज के दौर में तालीम ऐसी हो चुकी है कि जो कुछ भी ना जानता हो बच्चा पैदा होते ही कॉन्वेंट में ज्वाइन करा दो। जब वहाँ पे इस किस्म से धीरे धीरे अगर जहर घोला जा रहा है, हम इसे बाशऊर तौर पर न समझे और हमारे कौम को न समझाएं, तो आगे चलकर जो है वो काफ़ी नुकसानदा हो सकता है। तो बहुत ये महफिल मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि कितनी ईमा अफरोज़ बातें होते रहें, लोग कितने सब्र और तहम्मुल के साथ बैठकर जो है सुनते रहें। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। लेकिन हमारे साबिर साहब ने एक शेर पढ़ने के लिए कहा, तो मैं माज़रत ख्वाही के साथ अगर इस महफिल के एतबार से ना होने के बावजूद भी एक तंज़िया शेर पढ़ रहा हूँ। दूध वाला दूध में पानी मिला लेने के बाद, दूध वाला दूध में पानी मिला लेने के बाद बच गया पानी जो था वो बैठकर पीने लगा। बच गया पानी जो था वो बैठकर पीने लगा। मैंने जब पूछा बैठकर पीने का जब पूछा सबब, फखरिया कहने लगा, ये तो सुन्नत है, फखरिया कहने लगा। तो हमारे भी जो है ऐसी चीज़ें हो रही जहाँ पर ज़रूरी है उसे छोड़कर ऐसी चीज़ों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद सवाल आए। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका।
सगीरा दिल नवाजा हमको भी मिल जाए सदका रब्बी हबली उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या